बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबों खरबों दुरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की आमीन। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल इंसाफ के बारे में कुछ वाक़यात पेश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में फतह मक्का के मौका पर एक औरत ने चोरी की। इस औरत की कौम वाले घबरा कर हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए ताकि वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस औरत की सिफारिश कर दे और यूं उनकी औरत चोरी की सजा से बच जाए। जब हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की तो आपका चेहरा मुबारक गुस्सा की वजह से बदल गया और फरमाया, ए उसामा, तुम मुझसे अल्लाह की हदूद के बारे में सिफारिश की बात कर रहे हो। हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझ गए कि सिफारिश करके उन्होंने गलती की है, इसलिए फौरन हजरत उसामा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए इस्तग़फ़ार फरमाएं। शाम को जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाने खड़े हुए, पहले अल्लाह की शान के मुनासिब सना बयान की, फिर फरमाया, अम्मा बाद, तुमसे पहले लोग सिर्फ इसी वजह से हलाक हुए कि जब उनका ताकतवर और मुअज़्ज़ज़ आदमी चोरी करता तो उसे छोड़ देते, और जब कमज़ोर आदमी चोरी करता तो इस पर हद शरई कायम करते। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो मैं इसका हाल ज़रूर काटूंगा। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जिस पर इस औरत का हाथ काटा गया और इसने बहुत अच्छी तौबा की और इसने शादी भी की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, इसके बाद वो औरत मेरे पास आया करती थी और मैं इसकी ज़रूरत की बात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया करती थी। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, हम लोग हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा हन्नैन के मौका पर निकले। जब हमारा दुश्मन से सामना हुआ तो अक्सर मुसलमान बिखर गए, अलबत्ता हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाद सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मैदान जंग में जमा रहे। मैंने देखा कि एक मुशरिक आदमी एक मुसलमान पर चढ़ा हुआ है। मैंने पीछे से इस मुशरिक के कंधे पर तलवार का वार किया, जिससे इसकी ज़राए कट गई और कंधे की रग भी कट गई। वो जख्मी तो हो गया, लेकिन वो मुझ पर हमला आवर हुआ और इसने मुझे इस जोर से बींचा कि मैं मरने के करीब हो गया, लेकिन ज़्यादा खून निकल जाने की वजह से वो कमज़ोर हो गया। आखिर इस बार मौत के असरात तारी होने लगे और इसने मुझे छोड़ दिया और फिर वो मर गया। मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिला। मैंने इनसे कहा, लोगों को क्या हुआ है कि इन मुसलमानों को शिकस्त हो गई है? उन्होंने कहा, अल्लाह का हुक्म ऐसा ही था। बाद में कफ़ार को मुकम्मल शिकस्त हुई और मुसलमान जीत गए। फिर मुसलमान मैदान जंग से वापस आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी काफिर को कत्ल किया है और इसके पास कोई गवाह भी है तो इस मकतूल का सामान इसे ही मिलेगा। मैंने खड़े होकर कहा कि कौन मेरे लिए गवाही देता है? जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैं बैठ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह इरशाद फरमाया। मैंने फिर कहा,
کون میرے لیے گواہی دیتا ہے؟ اور پھر میں بیٹھ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا۔ میں نے پھر کہا، کون میرے لیے گواہی دیتا ہے؟ اور پھر میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا۔ میں پھر کھڑا ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو قتادہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ بتایا تو ایک آدمی نے کہا، یہ سچ کہتے ہیں، اس مقتول کافر کا سامان میرے پاس ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کسی طرح مجھ سے راضی فرما دیں کہ یہ اس مقتول کا سامان میرے پاس رہنے دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ان کی بات ٹھیک ہے تو یہ سامان ان کو ہی ملنا چاہیے۔ تمہیں دینے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑنے والے اللہ کے شیر کو ملنے والا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، ابو بکر ٹھیک کہتے ہیں، تم ان کو وہ سامان دے دو۔ چنانچہ اس نے مجھے وہ سامان دے دیا جس سے میں نے بنو سلمہ کے علاقے میں ایک باغ خریدا۔ یہ وہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام میں جمع کیا۔ ناظرین گرامی، حضرت عبداللہ بن ابی حدردی اصل میں رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان کی ذمہ ایک یہودی کے 4 درہم قرض تھے۔ اس یہودی نے اس قرض کی وصولی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لینی چاہی اور یوں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس آدمی کے ذمہ 4 درہم قرض ہیں اور یہ ان دراہم کے بارے میں مجھ پر غالب آ چکے ہیں، یعنی میں کئی مرتبہ ان سے تقاضا کر چکا ہوں لیکن یہ مجھے نہیں دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، دینے کی میرے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، دینے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اور میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ ہمیں خیبر بھیجیں گے اور امید ہے کہ آپ ہمیں کچھ مال غنیمت دیں گے، اس لیے وہاں سے واپسی پر اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق ادا کر دو۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کسی بات کو 3 دفعہ سے زیادہ نہیں فرماتے تھے۔ 3 دفعہ فرما دینا پورے اہتمام اور تاکید کی نشانی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن ابی حدرد بازار گئے۔ ان کی سر پر پگڑی تھی اور ایک چادر باندھ رکھی تھی۔ انہوں نے سر سے پگڑی اتار کر اسے لنگی بنا لیا اور چادر کھول کر اسے یہودی سے کہا، تم مجھ سے یہ چادر خرید لو۔ چنانچہ وہ چادر اس یہودی کے ہاتھ 4 درہم میں بیچ دی۔ اتنے میں ایک بڑھیا کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے یہ حال دیکھ کر کہا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اسے سارا قصہ سنایا تو اس بڑھیا نے اپنے اوپر سے چادر اتار کر ان پر ڈال دی اور کہا، یہ چادر لے لو۔ ناظرین گرامی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، انصار کے 2 آدمی کسی ایسی میراث کا جھگڑا لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کے نشان مٹ چکے تھے اور کوئی گواہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو اور جس کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، میں اس میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں، لہذا جس آدمی کی دلیل کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا حق لے رہا ہے،
تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا حق ہرگز نہ لے، کیونکہ میں تو اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ ٹکڑا اس کے گلے کا ہار بنا ہوا ہوگا۔ اس پر وہ دونوں حضرات رونے لگے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا حق اسے دیتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے یہ ارادہ کر لیا تو جاؤ اور حق پر چلو اور اس میراث کو آپس میں تقسیم کر لو، اور تقسیم کرنے کے لیے قرعہ اندازی کر لو، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو اپنا حق معاف کر دے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرضہ تھا۔ وہ آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے لگا، اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی سختی کی، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ جب تک آپ میرا قرضہ ادا نہیں کریں گے میں آپ کو تنگ کرتا رہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اسے جھڑکا اور کہا، تیرا ستیہ ناش ہو، تم جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم نے حق والے کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اور پھر آپ نے حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تمہارے پاس کھجوریں ہوں تو ہمیں ادھار دے دو، جب ہمارے پاس آئیں گی تو ہم تمہارا قرضہ ادا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے قرضہ لے کر اس اعرابی کا قرض ادا کر دیا، اور جتنا اس کا قرضہ تھا اس سے زیادہ اسے دے دیا۔ اس اعرابی نے کہا، آپ نے قرضہ پورا ادا کر دیا، اللہ آپ کو پورا بدلہ دے گا۔ پھر آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق کا ساتھ دینے والے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں، اور وہ امت پاکیزہ نہیں ہو سکتی جس میں کمزور آدمی بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے اپنا حق وصول نہ کر سکے۔ ناظرین گرامی، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بنو سعادہ کے ایک آدمی کی ایک وسق کھجور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ قرض تھی۔ ایک وسق تقریباً 5.25 من کا ہوتا ہے۔ اس آدمی نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی کھجوروں کا تقاضا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابہ سے فرمایا کہ اس کا قرض ادا کر دو۔ انہوں نے اس کی کھجوروں سے گھٹیا قسم کی کھجوریں دینی چاہیے۔ اس آدمی نے لینے سے انکار کر دیا۔ ان انصاری نے کہا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی کھجوریں واپس کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، ہاں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عدل کرنے کا کون حقدار ہے؟ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، اور آپ نے فرمایا، یہ ٹھیک کہتے ہیں، مجھ سے زیادہ عدل کرنے کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اس امت کو پاک نہیں فرماتے جس کا کمزور آدمی طاقتور سے اپنا حق نہ لے سکے اور نہ اس پر زور دے سکے۔ پھر فرمایا، اے خولہ، اسے گن کر ادا کر دو، کیونکہ جس مقروض کے پاس سے قرض ہوا خوش ہو کر جائے گا، اس کے لیے زمین کے جانور اور سمندروں کی مچھلیاں دعا کریں گی، اور جس مقروض کے پاس قرضہ کی ادائیگی کے لیے مال ہے اور وہ ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر دن اور رات کے بدلے میں اس کے لیے ایک گناہ لکھتے ہیں۔ کتاب حیات الصحابہ،
محترم ناظرین گرامی، اگر آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔